अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने नावल दिल से दिल तक का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जाने कितने अरसे बाद वो वजू कर रहा था, बार बार भूल जाता था। कभी पहले कुल्ली कर देता तो कभी मसा पहले कर देता। मुझसे वजू क्यों नहीं हो रहा? बेबसी से उसने आसमान की जानब देखा। आंसू उसके चेहरे को भगोने लगे थे। मुझे वजू करना भूल गया है, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। वो पहली बार शिद्दत से रो रहा था। ये कैसी शर्मिंदगी थी, एक मुसलमान होते हुए भी वो वुजू नहीं कर पा रहा था। उसका दिल किया कि ये जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। एक हाथ सिंह की टूटी पर रखे उसी बाजू पर सर झुकाए वो रो रहा था, बिल्कुल दीवानों की तरह। ये थी उसकी औकात। वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का ब्राइट स्टूडेंट वुजू तक नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? नरम शफीक सी आवाज पर वो करंट खाकर पीछे मुड़ा था। वो कोई बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, सर पर सफेद टोपी और सफेद ही लिबास पहने। वो उसे नर्म सा मुस्कुरा कर देख रहे थे। वो बेख्तियार खड़ा हो रहा था। मुझे वुजू करना भूल गया, वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला। वुजू करना क्यों चाहते हो? बुजुर्ग ने जांचती नजरों से उसे देखा। मुझे नमाज पढ़नी है। वो सख्त शर्मिंदा सा लगता था। और नमाज क्यों पढ़नी है? वो हनूज उसकी आंखों में देखते सवाल कर रहे थे। मुझे उसके लिए दुआ करनी है, वो मर रही है। मैं दुआ करूंगा तो वो ठीक हो जाएगी, वो जल्दी से बोला। तो उन बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। पिछली बार नमाज कब पढ़ी थी? शायद पिछली ईद पर। मजीद शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया था। उनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। वाह, इतने अरसे बाद नमाज पढ़ने आए हो तो भी किसके लिए? दुआ करोगे वो भी किसी के लिए? वो कुछ नहीं बोला, बस असबात में सर हिलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आओ मैं तरीका बता देता हूँ, वो कहते ही उसके साथ दूसरी टूंटी खोल के बैठ गए। बस मुझे देखते रहो। एक नजर उस पर डालकर उन्होंने वुजू करना शुरू किया तो नाहिल ने भी उन्हें देखते हुए वुजू मुकम्मल किया। वुजू मुकम्मल करते ही वो खड़े हुए और बिना उस पर नजर डाले वो बाहर की जानब चल दिए। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? नाहिल ने बेइख्तियार ही उन्हें पुकार लिया। वो पलटे और नम आंखों से उसे देखा। मैंने नमाज पढ़ ली है बच्चे, तुम पढ़ लो। तो फिर से वुजू क्यों किया? नाहिल हद दर्जा हैरत से बोला। तो वो नम आंखों से मुस्कुराते उस तक आए, उसके शाने पर हाथ रख के हल्का सा दबाया। जिसे मदद मांगी थी अंदर जाके उसी से पूछ लो। हल्का सा उसका शाना थपथपाते वो कुछ लम्हों में वहां से जा चुके थे। वो शुष्तर सा खड़ा उन्हें देखता रहा था जिससे मदद मांगी थी। चारों सिम्मत ये जुमला रक्स कर रहा था। वो घुटनों के बल मस्जिद के संगे मरमर के फर्श पर गिरा था। उसने तो अल्लाह से मदद मांगी थी, तो क्या अल्लाह ने उसकी मदद की थी? आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर निकले थे। वो सजदे में गिरा था। उसे ना तो किबले का होश रहा था न जगह का। होश था तो इतना कि उसका अल्लाह उसे नहीं भूला। थोड़ी ही देर में वो मस्जिद के अंदर था, रोता हुआ। आंसू साफ करता वो लड़का जाए नमाज पर खड़ा इशा के फराइज की नियत बांध चुका था। वो पागल सा हो रहा था, नमाज का सबक भूल रहा था, मगर आज उसे नमाज पढ़नी थी। शायद जिंदगी की पहली नमाज थी जिसे वो इस शिद्दत से पढ़ रहा था। उसे ये नमाज मुकम्मल करनी थी, सिर्फ नायाब के लिए नहीं, अपने लिए भी। आज उसे अपना अल्लाह वापस मिला था और उसने ये राज जान लिया था कि जब अल्लाह मिल जाए तब सब मिल जाता है, सब कुछ। अस्पताल के वेटिंग एरिया में हजूम उस वक्त बिल्कुल थम सा गया था। ऑपरेशन को चलते 2 घंटे होने को थे। वो सब आंखों में आंसू लिए नायाब के लिए दुआ गो थे। फारूक साहब की हालत नाकाबिले बयां थी। बेबसी से सर झुकाए वो अपनी खाली गोद को देख रहे थे। अभी चंद घंटे पहले तो वो उनकी गोद में सर रखे बच्चों की तरह रो रही थी, जिद कर रही थी। वो उसे पुकार रहे थे। काश उन्हें पता होता कि उनकी फूल सी बेटी की ये हालत होने वाली है तो वो उसे कभी अपनी गोद से उठने ही नहीं देते। टिप टिप आंसू उनकी गोद में गिर रहे थे। वो ठीक हो जाएगी, सिरिया ने उनके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली आमेज लहजे में कहा तो उन्होंने अपनी भीगी आंखें उठा के उन्हें देखा। शिद्दत जब्त से उनकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। वो ऐसी ही तो है सिरिया, जब भी परेशान होती है मेरी गोद में सर रख के बैठ जाती है, मगर आज वो अपने बाबा से भी नाराज हो गई है। मेरी गोद में क्यों नहीं आ रही? क्यों वो अंदर खामोश लेटी है? वो मर्द थे मगर रो रहे थे। शिद्दत गम से उनकी आवाज टूट रही थी। कितना दर्द हो रहा होगा उसे सिरिया जब उसे गोली लगी होगी। उसने तो कभी झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर उसे ये तकलीफ क्यों मिली सिरिया? वो मजीद शिद्दत से रोने लगे थे। सिरिया ने बेमुश्किल अपने आप को रोने से रोका था। आजमाइश है फारूक, और आजमाइश तो अल्लाह अपने अच्छे बंदों से ही लेता है। रुके हुए आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर निकले थे। वो उन्हें रोता छोड़कर साइड पर रखे बेंच पर निढाल से गिरी थी। आज सुबह ही तो उन्होंने उसे नाराज किया था, उसे कितना कुछ कहा था। उसने तो वजाहत देने का मौका भी ना दिया था। अगर वो ऐसे चली गई तो वो घबरा के खड़ी हुई। नहीं अल्लाह, प्लीज मेरी बच्ची को कुछ ना हो। वो जल्दी से प्रेयर रूम की जानब भागी थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए दुआ करनी थी और वो माँ थी, उन्हें दुआ मांगनी आती थी।
दादों ने नम आंखों से उन्हें जाते देखा था। उनका दिल दर्द से फटा जा रहा था। भले वो उसे डांट लें या उसे गुस्सा हो लें, मोहब्बत वो उससे बेइंतहा की करती थी। कितना ख्याल रखती थी वो उनका, उसके हाथ का सुबह का नाश्ता, उसकी छोटी छोटी शरारतें। अगर उन्हें पता होता कि इस शादी में उनकी पोती का ये हाल होगा तो वो कभी उसे यहाँ ना लाती। आज वो कितनी अच्छी और प्यारी लग रही थी। शायद नजर लग गई थी उनकी पोती की खूबसूरत सब्ज आंखों को, जो वो इस तरह से उन्हें बंद किए लेटी थी। दादो ने थक कर गहरी सांस ली और अपनी तस्वीर पर उसके लिए कोई विरद करने लगी। थोड़ी ही देर में शहरीन वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा धुला था। उसने सारी ज्वेलरी उतार कर हैंडबैग में डालती थी। दुपट्टा जो कभी जिंदगी में उसने नहीं रखा था, आज हिजाब की तरह सर के गिर्द लिपटा था। नाहिद उसे देखते ही बेचैनी से उसके पास आई। कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ। वो हद दर्जे फिक्रमंदी से उसे बाजू से पकड़कर पूछ रही थी। जवाब में उसने बस अपनी खाली आंखों से उन्हें देखा। नाहिद को कुछ तो अजीब लगा था उसकी आंखों में। वो परेशान हो चुकी थी। शहरीन ने कुछ नहीं कहा, अपना बाजू नरमी से उनकी गिरफ्त से छुड़वाया। वो आराम से चलती हुई दादो की व्हील चेयर के करीब आगे घुटनों के बल बैठी, सर उनकी गोद में रखा। नायाब दादो जो आंखें मूंदे तस्वीर पर कुछ पढ़ रही थी, अचानक खुशी से चौंक के उठी। शहरीन ने सर उठा के उन्हें देखा तो उनकी आंखों में हैरत उतर आई। शहरीन, तुम? शहरीन उदासी से मुस्कुराई। मुझे नमाज पढ़नी है दादो, और मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। क्या मुझे नमाज सिखाएंगी? उनके हाथ को मोहब्बत से थाम के वो उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। दादो कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही थी, फिर नम आंखों से मुस्कुराई, झुक के उसका माथा चूमा। मुझे ले चलो नमाज वाले कमरे की तरफ, मैंने खुद भी नमाज पढ़नी है। दादो के कहने पर वो मुतमईन से मुस्कुराई, जल्दी से उठी और उनकी व्हील चेयर थामी और उसका रुख भी प्रेयर रूम की तरफ मोड़ा। नाहिद ने फटी आंखों से ये सारे मनाजर देखे थे। उसके दिमाग में बहुत से सवाल मचल रहे थे, जिनके जवाब वो वापस घर जाकर ही मालूम कर सकती थी, मगर दादो को उससे कोई सवाल पूछने की जरूरत न थी। वो आंखें पढ़ने का हुनर जानती थी और उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो सीधे रास्ते की तरफ पलटना चाहती है। और दादो ये भी जानती थी कि सीधे रास्ते पर पहला कदम रखने वालों से सवाल नहीं किए जाते, बस उनका हाथ थाम कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद दी जाती है। और यही तो खूबसूरत बात थी सीधे रास्ते की। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर वेटिंग एरिया में आया तो वो सब बेताबी से खड़े हुए थे। सबकी आंखों में उम्मीदें जगमगा रही थी। भीड़ अब ज्यादा हो चुकी थी। उसके सारे स्टाफ मेंबर्स भी वहां मौजूद थे। ये किसी भी मरीज के लिए पहली इतनी भीड़ थी जो अस्पताल में इकट्ठी हुई थी। इस वक्त वहां इतना सन्नाटा छाया था कि सुई गिरने की आवाज भी आसानी से आ सकती थी। दम साधे, धड़कने रोके वो सब डॉक्टर को घूर रहे थे। डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराकर सबको देखा। शी इज वेरी लकी। गोली ज्यादा अंदर तक नहीं गई। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जख्म भी थोड़ा गहरा लगा है, मगर अब वो ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें मुकम्मल होश आ जाएगा तो उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने एक ही सांस में इन सब के सवालों के जवाब दे डाले और वो सब जो ध्यान से सुन रहे थे डॉक्टर के बात खत्म होने पर खुशी से झूम उठे। थैंक यू डॉक्टर। फारूक साहब आंखों में खुशी के आंसू लिए बोले तो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बिस्मा प्रेयर रूम की जानिब भागी थी। उसे यह खबर इन सबको भी देनी थी जो उसके लिए दुआ करने गए थे। उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के कमरे में पाया। कुछ देर खाली दिमाग लिए कमरे की छत को घूरती रही, फिर एक झटके से सब याद आने पर वो घबरा के उठी। बाएं कंधे से दर्द की एक टीस सी उठी। अम्मी, वो दर्द से कराही। वो सब जो उसके पास थे वो एकदम उसके कराहने पर उसके करीब गए। नायाब, मेरी जान, तुम ठीक हो? सिरिया बेचैनी से उस तक आई, झुक कर उसे गले से लगाया। वो हैरान नजरों से सब देखने लगी। सिरिया ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरकर उसका माथा चूमा था। मैं ठीक हूं अम्मी, वो मुस्कुराकर उनके हाथ थाम कर बोली। आवाज बिल्कुल साफ थी। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता पुलिस के एहलकार अंदर आए थे। सिरिया ने उसे तकिए का सहारा देकर बिठाया था। आप सब पीछे बैठे, हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। एएसपी की कड़कदार आवाज आई तो वो सब पीछे हुए। अपनी मां का बाजू थामकर खड़े जारून की दिल की धड़कन यकदम तेज हुई। सिरिया नायाब को छोड़ती पीछे आकर नाहिल के साथ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर नायाब के पास स्टूल पर बैठ गया। सो मिस नायाब, अब आप ठीक है? वो पेशा वराना मुस्कुराहट से जाए उससे मुखातिब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी रस्मी सा मुस्कुराकर बोली। तो फिर कुछ सवालों के जवाब जो मैं अब आपसे पूछने लगा हूं, आई होप उनके जवाब आप पूरे होश से और ईमानदारी से देंगी। इंस्पेक्टर ने उसे जांचती नजरों से देखा तो उसने एतमाद से सर उठाकर इस बात में सर हिलाया। इस कमरे में जहां आप पर गोली चली वहां उस वक्त और कौन कौन था? इंस्पेक्टर के सवाल पर नायाब ने एक नजर खुद को घूरते नाहिल पर डाली और दूसरी नजर सर झुका के खड़े जारून पर डाली और फिर सर झटक के बोली, वहां बस हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 कजन। आप उनके नाम बता सकती हैं? नाहिल और जारून। हाथ से उन दोनों की तरफ इशारा करके पूछा। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता था।
زارون نے گھبرا کر نایاب کو دیکھا اور ناہل نے زخمی نظریں زارون پر ڈالی۔ نایاب نے ایک قابل فہم نظر سب پر ڈالی، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی۔ مجھے پورا یقین ہے تم اسے ٹھیک کر لو گی، پھپھو کی امید بھری آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ تم صرف میری ہو اور آج کے بعد مجھے ناہل کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ زارون کا نفرت آمیز لہجہ بھی یاد آیا تھا۔ تم پر کسی کی بری نظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نایاب۔ ناہل کی فکر بھری آواز بھی کہیں دور سے سنائی دی۔ سب کی آوازیں وہ سن سکتی تھی مگر اس کی اپنی آواز کہاں تھی؟ اس نے اپنے دل میں جھانکا تھا، اسے معاف کر دو نایاب، جیل انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، شاید تمہارے معاف کر دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ اس کے اندر کی اچھائی کی آواز تھی۔ کیوں معاف کروں؟ اس نے کتنا برا کیا ہے میرے ساتھ، اس نے گولی چلائی ہے مجھ پر، میری جان لینے کی کوشش کی، اپنا خون کیوں معاف کروں میں؟ اس کے اندر کی انا پرست لڑکی چلائی تھی۔ تو اسے جیل بھیج کر تمہارے ساتھ جو ہوا کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھائی اپنی بات پر مضر تھی، اسے اس کے کیے کی سزا تو ملے گی، یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے، خون کے بدلے خون۔ انا پرست لڑکی نے مضبوط دلیل پیش کی تو اچھائی ہلکا سا مسکرائی۔ تو نایاب فاروق بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی ہیں جو قرآن کو صرف اپنے مطلب کے لیے سمجھتے ہیں؟ مانا کہ قرآن میں خون کے بدلے خون کا حکم ہے، مگر خود سوچو اگر یہ طریقہ سب سے افضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے کو زیادہ اجر کیوں دیتے؟ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نایاب، یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں انا نہ ہو، اور آج مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر، تمہیں بھی یہ میں کھا گئی۔ مجھے لگا تھا تم الگ ہوگی، تم بھی وہی نکلی، خود پرست۔ آج تم میں اور ایک عام لڑکی میں کوئی فرق نہیں رہا، پر جب کوئی فرق نہیں رہا تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا جو دل آئے وہ کرو۔ کاردار لہجے میں بولتی وہ اچھی لڑکی چپ ہوئی اور ملامت بھری نظر اس پر ڈال کے غائب ہو گئی۔ انا پرست لڑکی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مس نایاب، آپ ٹھیک ہیں؟ انسپیکٹر کی فکر مند آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، انسپیکٹر کی طرف دیکھ کے بولی تو اس نے سر ہلایا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ پر گولی کس نے چلائی؟ پھر سے وہی سوال دہراتا ہوا۔ انسپیکٹر اسے اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نایاب نے گہری سانس لی تھی۔ کسی نے گولی مجھ پر نہیں چلائی، میرے کزنز بس ریوالور چیک کر رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا وہ لوڈڈ ہے، گولی چلی اور میں بیچ میں آ گئی۔ اس نے بازو سینے پر باندھ کر اتنے اعتماد سے پہلی بار جھوٹ بولا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ زارون نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، اس کے دل پر لگی گرہیں یکدم ٹوٹی تھی۔ آر یو شیور کہ آپ یہی بیان ریکارڈ کروانا چاہتی ہیں؟ انسپیکٹر نے ایک آخری بار اسے پوچھا۔ شیور۔ شان نے چکا کے اس نے بات ختم کی تو پولیس والا الوداعی نظر سب پہ ڈالتا اپنے عملے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا کیا تم نے نایاب؟ بتایا کیوں نہیں پولیس والوں کو کہ تم پر گولی زارون نے چلائی تھی؟ انسپیکٹر کے باہر نکلتے ہی ناہل غصے سے بولتا اس کے قریب آیا۔ باقی سب جو نایاب کے بیان سے تھوڑا مطمئن ہوئے تھے اس انکشاف پر حیران ہی رہ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ زارون نے گولی چلائی ہے نایاب پر؟ سیریا کی تعجب بھری آواز سنائی دی تو ناہل ان کے جانب مڑا۔ جی، زارون نے ہی گولی چلائی تھی نایاب پر۔ ناہل نے کاٹدار نظر شرمندہ سے کھڑے زارون پر ڈالی۔ اس نے گولی مجھ پر نہیں تم پر چلائی تھی ناہل۔ نایاب بیچ میں ہی بھڑک کر بولی تو وہ اس کے تھوڑا اور قریب آیا۔ تو میری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے نزدیک؟ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نایاب نے گہری سانس لی تھی۔ تمہاری گولی میں نے کھا لی، اور کتنی ویلیو چاہیے تمہیں؟ ناہل ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ لاجواب ہو کے رہ گیا تھا۔ تو تم نے اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا نایاب؟ فاروق صاحب جھنجھلا کر بول پڑے۔ باقی سب شوق سے ان لوگوں کو بحث کرتے دیکھ رہے تھے۔ نایاب نے آنکھیں بند کر کے ڈھیروں سارے آنسوؤں کو اندر اتارا۔ سریا اس کے پاس آئی تھی، نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بتاؤ نایاب، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں اپنے مجرم کو سزا نہیں دی؟ نایاب نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ سب سمجھ گئی ہیں مگر باقی سب کو وہی سمجھا سکتی تھی۔ نایاب نے ان سے نظر ہٹا کر شمائل پھپھو کو دیکھا۔ آج ایک ماں میرے پاس آئی تھی یہ امید لے کر کہ میں اس کے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کا اس سے بہتر طریقہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ہاں، میں اسے جیل بھیج سکتی تھی مگر جیل بھیجنے سے وہ مینٹلی مزید اپسیٹ ہو سکتا تھا۔ شاید میرے معاف کر دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے، اور ویسے بھی میں وہی کرتی ہوں جس سے مجھے سکون ملے، اور معاف کر دینے سے زیادہ سکون کسی اور چیز میں نہیں۔ سادگی سے شانے اچکا کر کہتی وہ سادہ سی لڑکی سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ سیریا نے اسے گلے لگا کر اس کا سر چوما تھا۔ فاروق صاحب اور دادو نے فخر سے اپنی نایاب کو دیکھتے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ وہاں اب سب خوش تھے مگر وہ تین لوگ جو آج کے دن بدلے تھے، جنہیں زندگی نے گھٹنوں کے بھر جھکایا تھا، وہ ناہل، شہرین اور زارون تھے، جنہیں لگا تھا کہ اب وہ سدھر گئے ہیں۔ نایاب نے ان کو حقیقت کا دوسرا رخ بھی دکھایا تھا۔ وہ رشک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔
फारूक साहब अब उसके पास बैठे थे। दादो को सिरिया ने उसी के पास बेड पर बिठा दिया था, जिनके गाल वो मुस्कुराकर चूम रही थी। वो सच में पुरसुकून थी और ये सुकून सिर्फ चंद लोगों को ही हासिल हो पाता था। उसे अस्पताल से घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। उसका जख्म काफी हद तक बेहतर हो चुका था। इस 1 हफ्ते में उसे इतनी मोहब्बत मिली थी कि वो हैरान रह गई थी। जगह जगह से उसके लिए इतने फूल और कार्ड्स जमा हो गए थे कि अब संभालने मुश्किल हो गए थे। घर वालों ने अलग हाथ का छाला बना रखा था। मजाल है उसे कोई बेड से नीचे उतरने देता। स्पेशली शमाहिल फुप्पो तो हर वक्त उसके साथ रहती थी। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने आराम का बोलकर सबको कमरे से बाहर भेजा था। अब वो खिड़की में खड़ी उन सारे खुशकुन वाकयात के बारे में सोच रही थी जो इन चंद दिनों में रूनुमा हुए थे। नाहिल की शादी थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई थी और अब कल उसका निकाह सादगी से रखा गया था और समीना फुप्पो ने इन सबको वापस नहीं जाने दिया था। कल ही शहरीन उसे मिलकर गई थी। उसने अपने हर बुरे रवैये की मुआफी मांगी थी और तो और फिल्म करने से भी इनकार कर दिया था। दुपट्टे में लिपटी वो मॉडर्न लड़की कितनी मासूम लगी थी उसे। नयाब ने न सिर्फ उसे माफ किया था बल्कि अब उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जारून भी सुधर चुका था मगर अभी तक वो एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। सोचते हुए वो एकदम चौंकी। सामने तो मेरे ये नाहिल का बच्चा भी नहीं आया। जारून को तो चलो गिल्ट होगा मगर इस नाहिल को क्या मौत पड़ी है, एक बार भी देखने नहीं आया। गधा कहीं का न हो तो लगने देती उसे गोली तो समझ आती उसे। उसने कुड़कर सोचा था और मुंह बनाती वापस बेड तक आई थी। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसका दिल बेइख्तियार धड़का। कहीं नाहिल तो नहीं, मुस्कुराकर सोचा। फिर अगले ही लम्हे चेहरा स्पाट किया। कम इन, रगब से कहती वो दोबारा टेक लगा के बैठ गई। आ गई नवाब साहब को मेरी याद, मैं भी कोई लिफ्ट नहीं करवाऊंगी, दिल में सोचती वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी। दरवाजा आराम से खुला था, कोई अंदर आया था। वो वैसे ही टेक लगा के बैठी रही। नयाब। आने वाले की नर्म सी आवाज पर वो चौंक के उठी। वो नाहिल नहीं था, जारून था। शर्मिंदा नजरों से उसे देखता दरवाजे की चौखट पे खड़ा था। नयाब ने नाहिल को जेरे लब गधे के खिताब से नवाजा और सीधी होके बैठी। अरे जारून आओ ना, खड़े क्यों हो, बैठो, वो मुस्कुराकर कहती उसे सोफे पर बैठने का इशारा कर रही थी। अंदाज एकदम दोस्ताना था। अब वो इन लोगों में से नहीं थी कि मुआफ करने के बाद भी दिल में नफरत रखे। वो जब माफ कर देती थी तो पिछला ना कुछ याद करती थी ना किसी को करने देती थी। जारून ने चंद पर चौंक के उसे देखा था। उसकी सब्ज आंखों में उसके लिए सिर्फ नरमी थी, ना गुस्सा न चिड़चिड़ाहट। वो सर झटकता सोफे पर बैठ गया। कैसी हो, अपनी शर्मिंदगी छुपाता वो मुश्किल बोल पाया था। नयाब ने गहरी सांस लेके कुछ देर उसे देखा था। इसका सर कभी झुकता ही नहीं था। आज वो सर झुकाए बैठा था। वो गिल्ट में था और इसका गिल्ट वही दूर कर सकती थी। इतने दिनों बाद याद आया तुम्हें कि मेरी तबीयत पूछनी है। जारून ने नाराज लहजे पर सर उठा के उसे देखा। वो गुस्से में लगती थी मगर आंखों में शरारत की चमक थी। नयाब, मैं शर्मिंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से खुद को तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार करके लाया हूँ, प्लीज। संजीदगी से बोलते हुए उसका सर फिर से झुक चुका था। डोंट टेल मी कि तुम यहाँ सॉरी या थैंक यू बोलने आए हो। नयाब ने उसे मजीद बोलने नहीं दिया था। जब मैंने उस दिन तुम्हें मुआफ कर दिया तो दिल से मुआफ कर दिया और मैं पिछली बातों पर ना खुद शर्मिंदा होती हूँ ना किसी को होने देती हूँ। उसलिए बीती बातों को मारो गोली और कोई आज की बात करो। शरारत से कहकर उसने शाने उचकाए तो जारून ने बेइख्तियार झुका सर फिर उठा के उसे देखा। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे इन दोनों में कमाल की दोस्ती हो। मैं जानता हूं तुमने मुझे माफ कर दिया है मगर मैं शर्मिंदा हूं, मेरा गिल्ट कम नहीं हो रहा। मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। वो शदीद बेबस लगता था। वो उसकी हालत समझ सकती थी। ये शर्मिंदगी इसलिए है कि तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। माफ कर दो अपने आप को जारून, हर उस गलती के लिए जो तुमने की है, तब ही तुम खुद से नजरें मिला पाओगे। मगर मेरा ज़मीर मुझे खुद को माफ करने नहीं देता। उसने अपना सर अपने हाथों पर गिरा लिया था। ज़मीर बेरहम होता है और बेरहम से रहम की अपील करना बेवकूफ़ी होती है जारून। नयाब ने मुस्कुराकर काबिल फहम नजरों से देखा तो कुछ पल के लिए वो साकत सा हो गया। सवालिया नजरों से नयाब को घूरता वो काफी डिस्टर्ब लग रहा था। फिर किससे रहम की अपील करूं? रहमान से। नयाब ने मुस्कुरा के उंगली आसमान की तरफ मोड़ी तो जारून को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। इतने दिनों से वो खुद से माफी मांग रहा था, अल्लाह से माफी तो उसने मांगी ही नहीं। दिल पर लगी आखिरी गिरह भी टूट गई। उसने बेइख्तियार आंखों में आए आंसू साफ किए और तशक्कुर आमेज नजरों से अपनी मोहसना को देखा। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी। शायद वो समझ चुकी थी कि जो वो उसे समझाना चाहती थी वो समझ गया है। थैंक यू नयाब, थैंक यू सो मच मुझे ये नई जिंदगी देने के लिए, मुझे सीधा रास्ता दिखाने के लिए।
شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارے سوکھے تھینک یو کا میں اچار ڈالوں؟ جل کر کہتی وہ دوبارہ ٹیک لگا کے بیٹھی تو زارون کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ اچھے خاصے امیر آدمی ہو، خود کا بزنس ہے، تھوڑی جیب ڈھیلی کرو، یہاں کمرے میں رہ رہ کے بور ہو گئی ہوں میں، مجھے اور میری دوستوں کو آؤٹنگ پہ لے چلو۔ سوچتے ہوئے 2 منٹ چپ ہوئی۔ وہ جو حیران سا بیٹھا تھا اس کے ماتھے کے بل ایک دم کم ہوئے۔ لنچ یا ڈنر پی سی میں کرواؤ اور ہم چاروں کو اچھی سی شاپنگ بھی کرواؤ تو میں تمہارا سوری اور یہ تھینک یو وٹ ایور جو بھی ہے قبول کر لوں گی۔ شان نے بے نیازی سے بولتے آخر میں گردن اکڑا کر اس نے فرمائشوں کی لمبی لسٹ اسے تھمائی تو زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جس نے اتنے لوگوں میں اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا، آج وہ اپنے سامنے کیوں شرمندہ ہونے دیتی؟ مطلب مجھے کنگلا کیے بنا نہیں مانوں گی، وہ بیچارگی سے بولا تو اس نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زارون نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی دوستیں ہیں تمہاری؟ فربا، بسما اور شہرین ایکسائٹڈ سے کہتی ہوئی آگے ہو کے بیٹھی، مگر اس کے یہ تینوں نام لینے پر وہ پھدک کر صوفے سے کھڑا ہوا۔ وہ 3 تمہاری سہیلیاں ہیں اور تم چاہتی ہو میں ان تینوں کو شاپنگ کرواؤں؟ وہ شوق کے عالم میں بولا تو نیاب نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی نہیں، میں ہرگز ان چڑیلوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، جتنا شاپنگ کا انہیں کریز ہے مجھے تو سڑک پہ لے آئیں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا صاف مکر گیا۔ تم میری دوستوں کو چڑیل بول رہے ہو؟ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ نیاب نے خفا نظر اس پر ڈالی تو جل ہی گیا۔ اتنی بری نہیں ہے، بہت بری ہیں، اور باقی 2 تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، مگر تمہاری وہ دوست فروا، توبہ۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ فروا بے دھیانی سے اچھلتی کھلے دروازے سے اندر آئی، مگر زارون کی باتیں سن کر ٹھٹک کر رکی۔ نیاب کی نظر جو ہی اس پر پڑی تھی اس نے گھبرا کر زارون کو دیکھا، مگر وہ بنا نیاب پہ دھیان دیے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں اس کے تانے اور گھورتی نظریں برداشت کر رہا ہوں، قسم سے بالکل ایسے گھورتی ہے جیسے چڑیل اپنے شکار کو گھورتی ہے، اور تم چاہتی ہو میں اس چڑیل کو شاپنگ پہ لے جاؤں تاکہ خون کے ساتھ ساتھ وہ میرے پیسے بھی ختم کر جائے۔ ناگواری سے بولتے اس نے سر جھٹکا تو نیاب نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ سوچو اگر یہ سب فربا سن جائے تو وہ تمہارا کیا حال کرے گی؟ نیاب نے افسوس سے گردن ہلائی۔ میں کیا ڈرتا ہوں اس سے؟ بے شک سن لے۔ زارون نے ناک سے مکھی اڑائی تو پیچھے کھڑی فروا کا خون مزید کھول گیا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے گھوم کر دکھاؤ، نیاب نے معصومیت سے کہا تو وہ لو یہ بھی کوئی کام ہے، کہتا پیچھے گھوم کر دوبارہ اس کی جانب مڑا۔ لو گھوم گیا۔ بے دھیانی میں بولتے ہوئے وہ چونکا، آنکھوں میں ایک دم ڈر سے مٹایا۔ نیاب نے مشکل خود کو ہنسنے سے روکا۔ اب گھومے گا اس کا سر۔ نیاب نے مزے سے کہتے اپنا فون اٹھایا، ویڈیو کیمرہ آن کیا۔ WWE کی ریسلنگ لائیو دیکھنے کو ملنے والی تھی۔ زارون خشک لبوں پر زبان پھیرتا پیچھے مڑا تو وہ سرخ چہرہ لیے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم نے مجھے چڑیل کہا، اب بتاتی ہوں تمہیں چڑیل ہوتی کیا ہے۔ فروا نے خونخوار لہجے میں بولتے ہوئے اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے چہرے پر حملہ کیا تو وہ بیچارہ بمشکل خود کو بچاتا وہاں سے باہر بھاگا۔ رکو تم، بتاتی ہوں تمہیں۔ فروا چلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تو نیاب کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ارے ادھر ہی لڑو نا تم دونوں، اس نے پیچھے سے چلا کر کہا، مگر وہ دونوں شاید دور بھاگ چکے تھے۔ نیاب نے کڑ کے موبائل بند کر کے نیچے رکھا، اس بیچاری کا سارا شو ہی خراب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن گھر میں عجیب افراتفری سی پھیلی تھی۔ ناہل کا نکاح سادگی سے تھا مگر ان کے گھر پر ہی تھا۔ نیاب کو ان لوگوں نے یہ بول کے چپ کرا دیا تھا کہ شہرین کی مرضی اسی میں ہے تو وہ ماننے کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی تھی، مگر اسے دال میں کچھ کالا ضرور لگ رہا تھا کیونکہ وہ سب مشکوک حرکتیں کر رہے تھے۔ ناہل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ سمینا، سریا اور شماہل اسے 2-3 بار خسر پسر کرتی دکھائی دی مگر اس کے آتے ہی بالکل چپ۔ وہ سب کچھ تو چھپا رہے تھے مگر کیا؟ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ان سب کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ فی الحال وہ ساری الجھنوں کو جھٹکتے ہوئے واپس کمرے میں آئی تھی جہاں ساری لڑکیاں نکاح کی مناسبت سے تیار ہو رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، فروا پھدکتی ہوئی اس تک آئی۔ گلابی لمبے فراک کے ساتھ ہلکے سے میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ کافی اچھی لگ رہی ہو، نیاب نے اس کے پاس آنے پر مسکرا کر کہا تو اس نے سر خم کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ تک لائی۔ ہم سب تو تیار ہو چکے ہیں، اب تمہاری باری ہے، چلو جلدی سے یہ جوڑا پہن کر آؤ۔ فروا نے مسکرا کر کہتے ہوئے بیڈ پر پڑا بھاری جوڑا اسے تھما دیا تھا۔ اس نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے جوڑے کو ایک نظر دیکھا۔ سفید رنگ کا خوبصورت فراک تھا جس کے گلے اور دامن پر سٹون ورک ہوا تھا۔ دوپٹہ گہرا سرخ تھا جس کے بارڈر پر فراک جیسا کام تھا۔ نیاب نے سوالیہ ابرو اٹھا کر فروا کو دیکھا۔ یہ دلہن کا جوڑا لگ رہا ہے، میں اتنا ہیوی جوڑا نہیں پہن سکتی۔ وہ جوڑا کہاں ہے جو میں نکال کر گئی تھی؟
اس کی تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ فروا نے تھوک نکل کر خود کو نارمل کیا۔ ارے میں نے یہ جوڑا لیا ہے تمہارے لیے اور آج تم یہی پہنو گی۔ فروا کے کچھ بھی بولنے سے پہلے سمینا پھپھو محبت سے بولتی دروازے سے اندر آئیں۔ مگر پھپھو یہ اتنا ہیوی، اس نے ذرا الجھ کے دیکھا، کوئی ہیوی نہیں ہے، بس آج تم یہی پہنو گی۔ پھپھو نے تو حتمی لہجے میں بات ہی ختم کر دی۔ لیکن پھپھو، نایاب بے بسی سے جوڑے کی جانب دیکھ کے منمنائی، مجھے پتا ہے تم اپنے ڈیزائن کردہ کپڑے ہی پہنتی ہو، مگر میرا دل کیا کہ میرے بیٹے کی شادی میں تم میری پسند کے کپڑے پہنو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری بات ہی نہیں مانو گی۔ سمینا نے ایموشنل ہو کے آنکھوں سے مصنوعی آنسو صاف کیے اور جوڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ تو گڑبڑا ہی گئی۔ نہیں نہیں پھپھو، میں پہنتی ہوں نا، بہت پیارا ہے۔ نایاب نے ان کے ہاتھ سے جوڑا واپس لیا اور خود کو کوستی واش روم کی جانب بڑھی۔ واؤ پھپھو، کمال کی ایکٹنگ کی ہے آپ نے۔ جب وہ اندر چلی گئی تو فروا اور سمینا نے شرارت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ مارا، تھوڑا ہنسی، پھر منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ٹاپ سیکرٹ والی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ جب وہ جوڑا پہن کر باہر آئی تو اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ اتنا خوبصورت وہ پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ فروا کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا تھا۔ اس نے اس کے پاس آ کر ڈرامائی انداز میں انگلی کی نوک سے کاجل اپنی آنکھوں کے کونے سے لے کر اس کی گردن کے پیچھے لگایا۔ نایاب اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں۔ فروا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لائی اور کندھوں سے دبا کر سٹول پر بٹھا دیا۔ میں جیولری لے آئی ہوں۔ اتنے میں بسما بھی اپنا پیچ کلر کا لہنگا سنبھالتی ایک ہاتھ میں جیولری کا ڈبہ پکڑے اندر آئی۔ نایاب نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ پیچ رنگ کا لہنگا پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، لائٹ سے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ واؤ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم نایاب، وہ محبت سے بولتی اس تک آئی۔ جیولری باکس فروا کو تھمایا اور نایاب کو جھک کر گلے سے لگایا۔ نایاب نے اس نرمی سے خود سے الگ کیا اور جانچتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو جیسے میری شادی ہو؟ وہ ایک دم سے سوالیہ برو اٹھاتی بولی تو وہ دونوں گڑبڑا گئی۔ تمہاری شادی ہے تو نہیں، مگر تم کہو تو بات کروں سری آنٹی سے؟ زارون بیچارہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گا۔ فروا نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو نایاب نے ایک بری نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹکتی آئینے کی جانب مڑی۔ میں خود تیار ہو جاؤں گی، تم دونوں جاؤ، انجوائے کرو۔ سادگی سے بولتی وہ اپنا کلچ کھولنے لگی تو بسما نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ جی نہیں، آج ہم تمہیں تیار کریں گے، ہمیں پتا ہے جو تم خود تیار ہوتی ہو، آج تمہاری ایک نہیں چلے گی، سب ہم کریں گے، اس لیے چپ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ فروا نے روب سے بولتے ہوئے اپنا میک اپ کا سامان کھول کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ مگر کیوں؟ مجھے کیوں تیار کرنا ہے تم دونوں نے؟ وہ بھڑک کر چلائی تو فروا اور بسما نے مشترکہ آنکھیں دکھائیں۔ وہ منہ بناتی چپ ہو کے بیٹھی اور اس کا میک اپ کرنے لگی۔ میک اپ سافٹ سا تھا اس لیے اس نے کرنے دیا تھا، مگر جب جیولری کی باری آئی تو یہ اتنی ہیوی جیولری میں نہیں پہنوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو کر بیٹھی۔ ایسے کیسے نہیں پہنو گی؟ تمہارے تو اچھے بھی پہنیں گے۔ فروا نے اس کے انکار کو بری طرح رد کرتے ہوئے اسے زبردستی جیولری پہنا دی۔ نازک سا خوبصورت سا ہاتھ جس میں لگے سرخ یاقوت اب اس کی گردن میں جگمگا رہے تھے، ساتھ ہی میچنگ بندے اور مانگ ٹیکا بھی۔ نایاب نے آئینے میں دیکھتے اپنے گلے میں پڑے اس خوبصورت ہار کو چھوا تھا۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسمرائز نظروں سے دیکھتی فروا کی جانب مڑی جو مسکرا کر شانے اچکاتی اب اس کے بالوں کو جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ سمینا پھپھو نے تمہارے لیے خریدا ہے، بسما نے فروا کو اس کا دوپٹہ تھماتے ہوئے سرسری سا کہا۔ اب نایاب کو فکر سی ہونے لگی تھی۔ سمینا پھپھو یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی تھی۔ فروا اور بسما نے اس کا دوپٹہ پنوں کی مدد سے سیٹ کر دیا تھا جو دائیں طرف سے آگے ڈال دیا گیا تھا اور بائیں جانب سے پیچھے۔ وہ چونکی تو تب جب بسما اور فروا چپکے سے دروازہ بند کرتی باہر بھاگ گئی۔ اس نے دانت پیس کے بند دروازے کو دیکھا۔ پتا تھا کہ اب میں سب پوچھوں گی، اس لیے بھاگ گئی بگوڑیاں۔ منہ بناتی وہ کھڑی ہوئی، بے اختیار نظر سامنے اپنے عکس پر پڑی تو ایک دم تھم سی گئی۔ اسے لگا سامنے کوئی اور ہی لڑکی کھڑی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ کیا یہ میں ہوں؟ بے یقینی سے اپنے چہرے کو چھوتی بڑبڑائی۔ ابھی وہ اپنے آپ پر یقین نہ کر پائی تھی کہ دروازہ پھر سے کھلا تھا اور اب ساری فیملی ایک دم سے اندر آئی تھی۔ وہ اس افتاد پر گھبرا کر پلٹی۔ وہ سب مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک اچھٹتی نظر سب پر ڈالی۔ سیریا ماشاءاللہ بولتی اس تک آئی، محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اسے سٹول پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیران نظروں سے سب کو دیکھا اور جو نظر گہرے سبز رنگ کے کرتے پاجامے کے ساتھ سر پر ہم رنگ کا سکارف لیے شہرین پر پڑی تو اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ اب دادو اس سے گلے مل رہی تھی۔ شہرین، تم یہاں؟ تم تیار نہیں ہوئی؟ تمہارا تو نکاح ہے نا آج ناہل کے ساتھ؟ دادو سے الگ ہوئی تو اس نے شہرین کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس تک آئی، اس کے ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ نکاح تو ناہل کا ہے، مگر میرے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ۔
شہری نے اس کے ہاتھ دبا کر مضبوط لہجے میں کہا تو اس کی حیران نظروں میں صدمہ در آیا۔ باقی سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ جو بم پھٹنا تھا پھٹ چکا تھا، اب دیکھنا تھا کہ تباہی کتنی مچتی ہے۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑاتی ایک دم کھڑی ہوئی۔ سریا نے کچھ کہنا چاہا تو فاروق صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سریا بھی خاموش ہو گئی۔ ابھی نایاب کو وہی ہینڈل کر سکتے تھے، یہ وہی جانتی تھی۔ یہ میرا فیصلہ ہے نایاب، کیا تم اپنے بابا کی یہ پہلی اور آخری خواہش نہیں مانو گی؟ فاروق صاحب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ ریئلی ابو، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایسے جذباتی کرنا آسان ہے؟ وہ سوالیہ ابرو اٹھا کر طنزیہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب موڑی تو سریا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جو بھی سمجھو، مگر میرا یہی فیصلہ ہے۔ فاروق صاحب نے حتمی لہجہ اپنایا تو نایاب نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کو دیکھا۔ اوہ، تو یہ سب پلاننگ کرتے رہے ہیں آپ سب؟ تبھی میں بولوں سب اتنا پرفیکٹ کیسے ہے؟ واہ، کیا پلان بنایا ہے! آپ سب عین نکاح کے وقت بتائیں گے نایاب کو اور وہ انکار نہیں کر پائے گی۔ گریٹ! نایاب نے جذباتی انداز میں بولتے ہوئے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے ان سب کو داد دی، جو سب نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر کو خم کرتے ہوئے قبول کی۔ ہیں؟ ریئلی؟ آپ سب میری بات نہیں سنیں گے؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب کٹ پتلیاں ہوں۔ نایاب کا تو خون ہی کھول گیا تھا اس ناٹک پر۔ تم سب لوگوں کو میں آخری بار بتا رہی ہوں، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والی۔ وہ سب کو انگلی دکھاتی وانگ کرتی دوبارہ سٹول پر بیٹھ گئی تو فاروق صاحب نے باہر کھڑے مولوی صاحب کو اندر بلایا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح فوراً سے پہلے حاضر تھے۔ نایاب نے پھٹی نظروں سے اپنے ابو کو دیکھا اور جھنجھلا کر کچھ کہنا چاہا تو دادوں نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ چپ کرو اب، تم بولی تو تمہاری گز بھر کی زبان کاٹ دوں گی۔ توبہ ہے، ہمارے زمانے میں دلہن شادی سے پہلے نہیں بولتی تھی اور اسے دیکھو کیسے پٹر پٹر بولی جا رہی ہے۔ دادوں نے ایک حسیلی نظر اس پر ڈالی اور مولوی صاحب کی جانب مڑی۔ اماں، میاں تم کس کے انتظار میں ہو؟ نکاح پڑھواؤ۔ جھڑک کے مولوی صاحب کو کہا تو انہوں نے فوراً سے رجسٹر کھول کر حیران بیٹھی دلہن کی گود میں رکھا تھا۔ بیٹی، یہاں سائن کر دو۔ وہ اسے انگلی سے سائن کرنے والی جگہ کی نشاندہی کروا رہے تھے۔ آپ یہ سب اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، اس نے دانت پیس کر چلا کر کہا تو سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ نایاب کا دل کیا ان سب کو اف، بری طرح سے پھنس گئی تھی وہ۔ سائن کرو لڑکی، مولوی صاحب نے اور نکاح پڑھوانے بھی جانا ہے۔ دادوں نے غصے سے اس کے ہاتھ میں قلم تھمایا تو اس نے بے بسی سے گہری سانس لی۔ یہ سب اس کی کوئی بات نہیں سننے والے تھے۔ یہ بات تو طے تھی، مطلب گونگے بہرے بن کر آئے ہیں۔ میں سائن کر دوں گی، مگر آپ سب پہلے ناہل سے تو بات کریں، کیا پتا وہ مجھ سے شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ اب وہ پینترا بدل کر مصنوعی مسکراہٹ سے بولی۔ کوئی کچھ نہیں بولا، البتہ مولوی صاحب نے جھک کر رجسٹر کا ایک صفحہ پیچھا کیا اور اس صفحے پر دیکھنے کے لیے کہا۔ جو ہی اس کی نظر صفحے پر پڑی وہ خود کے کھڑی ہوئی۔ ناہل کا سائن کردہ نکاح نامہ، مطلب وہ پہلے ہی آدھا نکاح کر چکا ہے۔ فروا نے مسکراہٹ دبا کر اسے واپس سٹول پر بٹھا دیا۔ وہ رو دینے کو تھی، وہ سب پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تمہارا آخری اعتراض بھی پورا ہو گیا نایاب، اب سائن کرو، فاروق صاحب نے اسے حکم دیتے لہجے میں کہا تو اس نے بے بسی سے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی۔ آپ سب میری بات سائن کرو نایاب۔ یہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سب یکدم زور سے چلائے۔ نایاب نے زور سے دانت پیسے اور دھڑا دھڑ سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کی رسم نبھائی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر نکل گئے۔ اب اس نے قابل فہم نظروں سے سب کو گھورا۔ وہ سب ویسے ہی اسپاٹ چہرہ لیے ایک ایک کرتے باہر نکل گئے تھے۔ آخر میں مسکراہٹ دباتی فروا نکلی تھی، مگر جانے سے پہلے پلٹی اور زور سے مبارک ہو کہتی چھپاک سے باہر بھاگی۔ نایاب نے زور سے ہاتھ میں پکڑا قلم اس کے پیچھے سے پھینکا، وہ بند دروازے سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا۔ وہ نڈھال سی بیٹھ تک آئی اور دھپ سے اس پر گری تھی۔ کیا ہو گیا تھا اتنا اچانک؟ ناہل اور اس کا شوہر؟ اوف! اس کے میسج کی رنگ ٹون بجی تو بے دلی سے اٹھا کر دیکھا فروا کا میسج تھا۔ اس نے دانت پیس کر میسج کھولا۔ میری پیاری سہیلی نایاب، تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، مگر یہ سب اچانک نہیں ہو رہا۔ یہ ہم سب کی ایک ہفتے کی پلاننگ تھی۔ شہرین نے خود اس رشتے سے انکار کرتے ہوئے تم سے شادی کا آئیڈیا ناہل کو دیا تھا، اور اندھا کیا چاہتا ہے؟ دو آنکھیں۔ وہ تو فوراً مان گیا۔ اب مسئلہ تھا تمہارا اور ہمیں پتا تھا تم ایسے نہیں مانو گی، اس لیے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ اور اس سب میں تمہیں ناہل کی کمی تو محسوس ہو ہی رہی ہوگی، تو گھبراؤ مت، وہ انگلینڈ گیا ہے اپنی ڈگری لینے۔ ہم نے تو کہا تھا نکاح بعد میں رکھ لیتے ہیں جب تم واپس آؤ، مگر اس کا کہنا تھا کہ کہیں تم اس کا سر نہ توڑ دو، اس لیے تمہارے جانے کے بعد ہی نکاح کروایا جائے تاکہ جب وہ آئے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ قسم سے پورا مجنوں کا بھائی بنا پھر رہا ہے، پاگل تمہارے پیچھے۔ کتنی مشکل سے اس پورے ہفتے ہم نے اسے تم سے ملنے سے روک کر رکھا ہے۔
یہ ہم ہی جانتے ہیں، اور ابھی وہ کس دل سے انگلینڈ گیا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ بیچارے کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ہاں وہ تھوڑا جذباتی ہے، ایموشنل ہے، مگر نایاب وہ تم سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے اور تم سے کہنے سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے اس کی جگہ میں بتا رہی ہوں۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اور ایک محبت کرنے والا شوہر بہت قسمت والوں کو ملتا ہے، اس کی قدر کرنا۔ تمہاری سب سے زیادہ پیاری، ذہین اور سگھڑ سہیلی کی طرف سے تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو۔ لمبا چوڑا میسج اس نے غور سے پڑھا تھا، ہر اگلی لائن پر اس کا دل تھما تھا۔ اس نے بے یقینی سے موبائل بند کر کے سائیڈ پہ رکھا۔ کیا وہ مجھ سے گدھا کہیں کا، خود بولنے کی ہمت نہیں ہے، سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے اس نے موبائل اٹھایا، ان باکس کھولا اور میسج ٹائپ کیا۔ مجھ پر یہ فلمی ڈائلاگ اثر نہیں کرتے، اگر اتنی ہی محبت کرتا ہے تو خود آ کر بولے، اور تم جو اتنا پٹر پٹر بول رہی ہو ذرا ملو مجھے، بتاتی ہوں تمہیں۔ سینڈ کا بٹن دبا کے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا، خود آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ آج سچ میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو یہ تمہاری کارستانی ہے ناہل، ویسے ہے بڑا چالاک۔ میں اس کی شادی نپٹانے آئی تھی اور اس نے مجھے ہی پٹا دیا۔ شکر ہے آج سے پہلے میں کسی فیملی فنکشن میں نہیں گئی۔ جھرجھری لیتی وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ اسے اس حلیے سے فوری طور پر نجات چاہیے تھا۔ آج 2 دن پورے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کی رخصتی اس کے اپنے گھر سے ہونی تھی۔ تاریخ طے کرنے آج ان سب نے آنا تھا۔ آنا تو ناہل نے بھی تھا آج۔ ان 2 دنوں میں لاشعوری طور پر اس نے اس کے کسی فون یا میسج کا انتظار کیا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہو۔ اپنے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کی کچھ جتاتی ہوئی نظریں، وہ سمجھ کے بھی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ نہ ہی کبھی اس نے ناہل کو ایسی نظر سے دیکھا تھا، مگر اب اچانک سے رشتہ بدلا تو سارے احساس بھی یکدم بدلے تھے۔ میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ خیالوں میں کھوئی وہ یکدم چونکی، مسکرا کر سر جھٹکا اور چپل پہنتی کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ کمرہ بند کر کے ابھی کوریڈور میں پہنچی ہی تھی کہ نیچے سے ان سب کے بولنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ لوگ تو شام میں آنے والے تھے۔ ماتھے پر بیلٹ ڈالے تھوڑا آگے آئی، اس نے ریلنگ سے تھوڑا جھک کے نیچے دیکھا۔ سامنے صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ سیاہ رنگ کی کاٹن کی شرٹ کے ساتھ گرے جینز پہنے ہوئے تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح مخصوص سٹائل میں پیچھے سیٹ تھے۔ ہلکی سی بڑی شیو میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ امی ابو اس کے سامنے والے صوفہ پر بیٹھے تھے، دادو اسی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ سامنے لوازمات سے بڑی ڈش شیشے کے میز پر رکھی تھی۔ دادو مسلسل اسے کچھ لینے کے لیے بول رہی تھی اور وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا رہا تھا، اور جو نظر اوپر اٹھی نایاب خدا کے پیچھے ہٹی۔ دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ناہموار سانس بحال کی۔ میں ذرا نایاب کو دیکھ لوں۔ نیچے سے ناہل کی آتی آواز نے اسے مزید کنفیوز کر دیا۔ مجھے کیوں دیکھنا ہے؟ پہلے نہیں دیکھا کیا؟ خود سے بڑبڑاتی وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر بند دروازے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کے دروازہ واپس کھولا۔ نہیں، بند دروازہ وہ تب تک بجائے گا جب تک میں کھول نہیں دیتی۔ کیا کروں؟ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی نروس ہو رہی تھی۔ دائیں سے بائیں چکر کاٹتی وہ تب چونکی جب قدموں کی آواز اس کے قریب آئی۔ وہ واش میں بھاگی، جلدی سے کنڈی چڑھائی اور شاور کھول لیا۔ پانی کی آواز میں باہر کی آواز دب سی گئی۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سنا تھا اور کی ہول سے اندر جھانکا۔ شاید وہ اندر آ چکا تھا۔ نایاب، تم واش روم میں ہو کیا؟ تعجب سے کہتا وہ واش روم کے دروازے کے قریب آیا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے واپس کی ہول سے جھانکا۔ کوئی نہیں نظر آیا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر کچھوے کی طرح گردن نکال کر باہر دیکھا۔ وہ شاید چلا گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا اور دروازہ بند۔ سکون بھری سانس لیتی باہر آئی۔ میں ڈرتی تھوڑا ہوں اس سے، وہ تو بس ایسے ہی سبق سکھا رہی تھی اسے۔ اپنے آپ کو ہی جسٹیفیکیشن دیتی ہوئی آئینے کے سامنے آ رکی۔ سامنے ڈریسنگ پر پڑا ربر بینڈ اٹھایا، جو ہی کھلے بالوں کو باندھنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں سمیٹا تو ایک دم ساکت ہوئی۔ آئینے میں اس کا عکس صاف واضح تھا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا، سینے پر بازو باندھے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بال چھوٹ گئے تھے۔ وہ پلٹے بغیر ویسے ہی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آیا، دائیں کندھے سے بال ہٹا کے تھوڑی رکھی اور اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب مرد ہوں، کیونکہ مجھے تم ملی ہو۔ وہ سامنے آئینے میں نظر آتی اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا محبت سے کہہ رہا تھا۔
وہ اس کے کتنا قریب تھا، ان جن نظروں سے وہ اسے گھور رہا تھا اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ ناہل تم، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ناہل نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے اسے چپ کروایا۔ میں اب اتنا بھی ڈرپوک نہیں کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار نہ کر سکوں، شرارت سے کہتے ہوئے انگلی اس کے لبوں سے ہٹائی۔ کچھ دیر سامنے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کان کے نزدیک جھکا۔ I love you damn badly، مدھم سی سرگوشی میں بولا تو نایاب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مسکرایا۔ پچھلے چند دن میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، تم سے دور رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اداسی سے بولا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی تم نکاح کے جوڑے میں، تمہاری تصویر دیکھ کر تو دل بڑا بے ایمان ہوا، مگر اب مزید دوری نہیں۔ جذب سے بولتے اس نے اس کے کان کی لو کو چوما۔ نایاب کا سانس تک رک گیا۔ بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ ایک آخری سرگوشی کرتا اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، چونک کے پیچھے مڑ کر سارے کمرے میں دیکھا۔ اس بار سچ میں چلا گیا تھا وہ۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی، اپنے کان کی لو کو چھوا۔ ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ مسکرا کے بیڈ کے وسط میں دیکھا تو سرخ پھولوں کا ایک بکے پڑا تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے قریب ہوئی، اسے محبت سے اٹھایا، گہری سانس لے کر ان کی خوشبو کو اندر اتارا، کھل کے ہنسی اور پھولوں کو دل سے لگاتی دھپ سے بیڈ پہ گری۔ یہ احساس بھی بہت خوبصورت تھا کہ وہ اسے محبت کرتا تھا۔ 3 سال بعد۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ فروا کی شادی ہو گئی تھی اور اب وہ پرماننٹلی بیچارے زارون کے خون کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی ختم کر رہی تھی۔ بسمہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تھی۔ شہرین اب اپنا ایک NGO چلاتی تھی اور رہے ہمارے نایاب اور ناہل، وہ دونوں اب تک نہ سدھرے تھے۔ رات کے 11 بجے ان دونوں کے گھر میں جھانکو تو وہ مصروف سی چھوٹی چھوٹی لائٹس دیوار پر ٹانگنے میں لگی تھی۔ گھر کے دیگر ملازم یہاں وہاں بھاگ کر کام نپٹا رہے تھے۔ آج اس کی 2 سالہ بیٹی اماما کی دوسری برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ناہل صاحب صبح سے اسے لیے غائب تھے اور اسے پتا تھا کہ وہ کیوں غائب ہے۔ لینڈ لائن فون بجا تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ ایک نظر ادھر ادھر دوڑتے ملازموں پر ڈالی، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اف، اس نے تھک کر سانس لی اور لائٹس کو چھوڑتی فون کے قریب آئی۔ یس، مسکرا کر ڈھیر سارا غصہ ضبط کر کے بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی کیوٹ لٹل پرنسس، سوری فار دا لیٹ وش۔ وہ نان سٹاپ بولے گیا۔ نایاب نے گہری سانس لی۔ سوری، میں آپ کی پرنسس نہیں ہوں۔ نایاب کا دل کیا لینڈ لائن فون ناہل کے سر پر دے مارے، مگر افسوس ہر بار اس کا یہی ڈرامہ ہوتا تھا۔ تو آپ کون بول رہی ہیں؟ معصوم سا سوال جھٹ سے حاضر تھا۔ نایاب بول رہی ہوں، وہ دانت پیستی ضبط سے بولی۔ پیچھے سے ملازموں کی کھی کی آوازیں وہ سن سکتی تھی، مگر ان سب کو کچھ کہنا بھی بیکار تھا۔ اوہ اچھا، شاید میری بیوی نے نئی کام والی رکھی ہے۔ نئی ہو اس لیے معاف کر دیتا ہوں، چلو جلدی سے میری بیٹی سے بات کرواؤ۔ نایاب نے بمشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا۔ او ہیلو، میں کام والی نہیں، آپ کی بیوی نایاب بول رہی ہوں، بھڑک کر چلائی۔ اوہ 1 منٹ، کیا آپ میری وہی نکچڑی بیوی ہیں جو ہر روز میرے گھر پر ہی پائی جاتی ہیں؟ شدید افسوس سے اگلا سوال پوچھا گیا۔ جی ہاں بالکل میں وہی ہوں۔ او مائی گاڈ، آپ نے میری کال کیسے اٹھا لی؟ وہ سخت حیران تھا۔ وہ سب چھوڑو، بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ بڑی بے مروت ہو، بندہ شوہر کا حال ہی پوچھ لیتا ہے۔ ابھی مروت دکھانے کا وقت نہیں ہے، جلدی بولو کام کیا ہے؟ نایاب نے بے نیازی سے شانے اچکا کر کہا تو وہ سچ میں جل گیا۔ میری بیٹی سے بات کروا دو۔ جلی ہوئی آواز پر نایاب نے بمشکل اپنا کہکا روکا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، اپنے پاپا کے ساتھ گئی ہے۔ اسپاٹ آواز میں جواب دیا تو وہ پھر سے بولا، ٹھیک ہے پھر ممی سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے کوئی رومانٹک بات ہی نہیں کی۔ وہ ایک دم گھمبیر آواز میں بولتے پٹڑی سے اترا تو نایاب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو گیا تمہارا کام، اب گھر آؤ، پتہ نہیں کدھر لے کے نکل جاتے ہو میری بیٹی کو۔ ایکسکیوز می، وہ میری بھی بیٹی ہے، وہ فٹ سے بولا تو نایاب نے کوفہ سے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا بابا تمہاری ہے، اب گھر آؤ، جھنجھلا کے کہتے اس نے فون رکھا اور فریج سے 3 منزلہ اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کیک لا کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ سرخ کیک تھا جس پر سفید پھول لگے تھے، ہمیشہ کی طرح شاندار۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی گھر میں اس چھوٹی سی بچی نے جو بیبی پنک فراک میں پری لگ رہی تھی کیک کاٹا۔ تالیوں اور خوبصورت مسکراہٹوں سے رات کا وہ منظر معطر ہو گیا تھا۔ کھڑکی کے پردے سے جھانکتا 14ویں کا چاند اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر مسکرایا۔ آگے ایسے کئی منظر وہ دیکھنے والا تھا، سچ میں خوش نصیب تھا۔ اور بیوز یہاں پر ہمارا یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ آج اس کی یہ آخری ایپیسوڈ تھی۔ اللہ حافظ۔